बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रुबीना है और मैं पंजाब के एक ज़िला साहिवाल से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल से गुज़र रही थी, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि इंसान की ज़िंदगी हमेशा एक ही डिगर पर चलती रहे। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे मोड़ आने वाले थे जिनसे मैं बेखबर बहुत खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन जब मैंने ज़िंदगी का भयानक चेहरा देखा तो मुझसे जीने की ख्वाहिश तकरीबन ख़त्म होने के बराबर रह गई। इस सब से पहले मैं अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी बसर कर रही थी। मेरे ख़ानदान का साथ मेरी ज़िंदगी का रोशन तरीन बाब था। हम एक दूसरे का सहारा थे और खुशियों और गमों को एक साथ बांटते रहते थे। हम एक दूसरे के लिए अहम होते थे और हर घड़ी एक दूसरे के साथ होते थे। मेरे दोस्त भी मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा थे। हम मिलकर मजाक करते, सफ़र करते और कई मुश्तरका दिलचस्पियों का हिस्सा बनते थे। हम एक दूसरे की खुशियों में हिस्सा लेना जानते थे और मुश्किल वक्तों में भी एक दूसरे की हमायत करते थे। मेरे घर में मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, मैं और एक चचा थे। मेरे वालिद साहब सरकारी मुलाजिम थे और मेरे चचा तकरीबन पिछले 9 साल से दुबई में मुलाजमत करते थे। हमारे घर वाले आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार और मोहब्बत करते थे। चचा को हमसे मिले 9 साल हो चुके थे। वो भी पाकिस्तान आना चाहते थे, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं मिलती थी। हमें अपने चचा की बहुत याद आती थी। हम घंटों उनसे फ़ोन पर बातें करते रहते और हमेशा उनके पाकिस्तान आने का इंतज़ार करते रहते। चचा भी हमें बहुत याद करते थे और हमसे मिलने के लिए तड़पते थे। हमारी खुशहाल ज़िंदगी में एक सिर्फ हमारे चचा की कमी थी। हमारे चचा की अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। मेरी वालदा हर वक्त उनके रिश्ते के लिए तलाश करती रहती कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो उनकी शादी करवाएंगे। मेरी वालदा को कभी कभी मैं ये कहती कि आप तो मुझसे भी ज़्यादा चचा से मोहब्बत करती हैं। वो मेरी बात अक्सर हंस के टाल देती, लेकिन उन्हें क्या इल्म था कि वो अपने जिन देवर से बेटों जैसी मोहब्बत करती हैं, वो उनके साथ क्या करने वाले हैं, उन्हें किस तकलीफ़ से दो चार करने वाले हैं। अब सोचती हूँ तो लगता है कि मेरी ज़िंदगी के दुख और इन दुखों के आगे कुछ नहीं जो मेरी वालदा ने सहे हैं। ज़िंदगी कभी कभार बेफिक्राना लम्हात पेश करती है, जब एक लम्हे में खुशी की लहर हमारे दिलों को ढा लेती है। हमारे घर भी खुशियों का वो लम्हा आन पहुंचा कि जिसका इंतज़ार हम न जाने कितने बरस से कर रहे थे, लेकिन हमें क्या खबर थी कि हम दरअसल इस खुशी का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े गम का इस्तकबाल करने वाले हैं। उस दिन फ़ोन की घंटी बजी तो दरअसल वो हमारे पुरसकून दिलों को खतरे की घंटी बज के आगाह कर रही थी। लेकिन हम इस वक्त खुशी से निहाल इस बात पर ध्यान न दे सके। हवा कुछ यूं कि एक दिन में कॉलेज से घर पहुंची तो फ़ोन की घंटी बज रही थी। मैंने जो ही फ़ोन की घंटी उठाई तो आगे चचा जान मुखातिब थे, जिन्होंने हमें खुशखबरी सुनाई कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मेरे चचा के मुतल्लिक मुझे खुद तो ज़्यादा याद नहीं था, लेकिन जब वो दुबई गए तब मैं छोटी थी। लेकिन मेरे वालिदैन से मैं तमाम वाक़यात इतनी मरतबा सुन चुकी थी कि मुझे अब अपने चचा की हर आदत आज़पुर हो गई थी और मैं इनसे मिलने के लिए बहुत पुरजोश थी। लेकिन किसने सोचा था कि इनसे मिलना हमें खुशियों से नहीं गम से दो चार कर देगा। मैं तो जैसे खुशी से झूम उठी थी। मेरा दिल बाग बाग हो गया। मुझे तो ऐसा लगा जैसे एक पल में मैं घर को सर पर उठा लूँगी। ये मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। मेरे चचा 9 साल बाद पाकिस्तान वापस आ रहे थे। जिस घड़ी का हम मुद्दतों से इंतज़ार कर रहे थे, वो वक़्त आन पड़ा था कि चचा जान हमसे मिलने पाकिस्तान आ रहे थे। मेरी तो खुशी से आंसू निकलना शुरू हो गए थे। मैं उनके आने की खबर सुन के फूली न समाई, मगर उनकी खुशी की खबर के बाद एक ऐसे तनाव में मैं गिर गई कि जिसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। मेरे घर में जो ही ये खबर फैली, मेरे वालिदैन ने चचा की वापसी की तैयारी शुरू कर दी। मेरे वालिद ने ख़ानदान भर में फ़ोन करके एक बहुत बड़ी दावत का अहतमाम शुरू कर दिया और मेरी वालदा का बस न चलता था कि आज ही मेरे चचा की पसंदीदा हर डिश बना ले। उनका कमरा जो तकरीबन हर 2 दिन बाद साफ़ होता था, एक मरतबा फिर नए सिरे से सेट किया जा रहा था। उनके लिए अलग अलग तोहफे लाए जा रहे थे। मेरी वालदा उनकी शादी करना चाहती थी, लिहाजा वो मुख्तलिफ़ जगहों पर लड़कियां भी तलाश करके रख लेना चाहती थी। लेकिन हमें बिल्कुल अंदाज़ा न था कि ये तमाम खुशियाँ जो मेरी वालदैन बहुत चाह से देखना चाहती हैं, वो तमाम खुशियाँ नहीं देख पाएंगी, बल्कि खुद ही तकलीफ़ में मुब्तला रहेंगी, वो भी इस शख्स के हाथों जिसके मुतल्लिक वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। ऐसा
خیر میری والدہ تیاری کرتی رہی لیکن اچانک ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ 2 دن کے اندر اندر ہمارے ہاتھوں میں آ گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ انہیں کینسر کی بیماری ہے لیکن کبھی ان کی تشخیص نہ ہوئی اور اب اچانک ہی کینسر بہت تیزی سے جسم میں پھیل گیا ہے۔ یہ بات میرے چچا سے چھپا لی گئی کیونکہ وہ ویسے بھی واپس آ رہے تھے، لیکن ان کی واپسی سے صرف چند دن پہلے انہیں اس پریشانی میں مبتلا کرنے کا یہ فیصلہ میری والدہ کا تھا، جن کا ہم نے احترام کیا۔ یہ میری زندگی کا پہلا جھٹکا تھا جس سے میں سنبھلی بھی نہ تھی کہ زندگی نے فوراً ہی مجھے اپنا اصل چہرہ دکھانا شروع کر دیا اور میری زندگی میں یوں بدلاؤ آتے گئے کہ میں بھول ہی گئی کہ خوشی آخر ہوتی کیا ہے۔ کوئی مجھ سے ملتا تو کہتا کہ تم ایک ماہ میں اتنا کیسے بدل گئی ہو، اور میں مسکرا بھی نہیں پاتی تھی۔ میری والدہ کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور مجھے لگتا جیسے جان میرے جسم سے نکل رہی ہے۔ میں نے آج تک اپنی والدہ کو یوں بستر پر بیمار ہو کر پڑے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور مجھے سمجھ نہ آتی کہ میں کیا کروں جو وہ پھر سے پہلے جیسی ہو جائے، لیکن اب زندگی میں پہلے جیسا شاید کچھ بھی نہ تھا۔ میرے چچا کے آنے سے ایک دن قبل میری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، لیکن یوں لگتا جیسے وہ کسی کے انتظار میں ہو، اور ہمارا شک بالکل درست تھا، وہ میرے چچا کے انتظار میں تھی۔ اور جس دن میرے چچا نے اس ملک کی سرزمین پہ 9 سال بعد قدم رکھا، وہ اپنے گھر کا رخ کر کے ہمیں اپنا چہرہ دکھایا اور ان کے اگلے گھنٹے ہمارے گھر کہرام مچ چکا تھا۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک ہفتہ پہلے تک ہم خوشی کی لہر میں تھے اور اب ایک غمناک سفر پہ لوٹ رہے تھے۔ میں اپنے آنسوؤں کو نہیں روک سکی اور اس بڑی دنیا میں خود کو اکیلا محسوس کرنے لگی۔ وہ لمحہ تھا جب میں سوچ رہی تھی کہ یہ خواب ہو سکتا ہے، مگر حقیقت سامنے آنے پہ میری دنیا ہی منقلب ہو گئی۔ میں دھاڑی مار مار کے رونے لگی۔ میری والدہ صاحبہ بھی غم سے نڈال تھی۔ میری والدہ کی وفات نے میری روح کو چھوا اور میں بالکل خاموش ہو کے رہ گئی تھی۔ ان کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی اور ہمیں اکیلا چھوڑ کے وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ لیکن مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ نہیں بلکہ میں ہوں جس کے دل نے مزید دھڑکنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں سوچ رہی تھی اب میری زندگی کا کیا فائدہ، میں اپنی والدہ کے بغیر کیسے زندگی گزاروں گی۔ میرا دل غم سے نڈال تھا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اچانک اس حادثے نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ یہ حادثہ بغیر کسی پیشگوئی کے آیا یا میری زندگی کو مکمل طور پہ تباہ کر گیا۔ اس دنیا کا سب سے عزیز رشتہ مجھ سے جدا ہو گیا۔ میرے دل کو ٹھوکر لگی اور میری روزمرہ کی زندگی میں بے چینی اور بے قراری کا دور چلا گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ غموں کی حد ہے، اب زندگی میں مزید کوئی غم مجھے بے چین نہیں کرے گا، لیکن میں غلط تھی۔ میری زندگی میں فوراً ہی ایسا ہوا جو میری ماں کی موت سے بھی بڑا صدمہ تھا میرے لیے، اور میں حیران تھی کہ آخر اتنا کچھ سہ کر اور دیکھ کر میں زندہ کیسے ہوں۔ میں سوچتی کہ کیا میں بے حس ہو گئی ہوں؟ اب میں خود ہر دم الجھا ہوا محسوس کر رہی تھی اور تشویشوں کی لہریں میرے خیالات کو ہلا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں اب تاریکی چھا گئی اور میرے دل کی دھڑکنوں میں بے چینی کی لہریں ڈھل رہی تھی۔ میں اب اپنے ارد گرد کو دیکھ رہی تھی۔ میں دوسرے لوگوں کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتی تھی۔ میری خوشیوں خرم دنیا اب ختم ہو چکی تھی اور میری زندگی کی رنگینیاں بہت دور چلی گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ مجھے اکثر خواب آنے لگے کہ میری والدہ مجھ سے کہتی کہ تمہارے چچا میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، مجھے اس صحن سے نکالو اور مجھے اصل قبرستان میں دفناؤ۔ پہل تو مجھے لگا کہ شاید میری والدہ کی بے انتہا یاد آنے کی وجہ سے میں یہ خواب دیکھ رہی ہوں، کیونکہ وقت گزرنے کے باوجود بھی میری والدہ کا انتقال میرے دل کو مزید دکھی کرتا رہا۔ وہ بہت پیاری اور محبت بڑی شخصیت تھی، جنہیں یاد کر کے میرے دل میں کمی کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب مجھے 3 دن مسلسل یہ خواب آیا تو میں تشویش کا شکار ہو گئی۔ میں اپنے چچا پہ شک نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب اس خواب کو بھی نظر انداز کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ دراصل میری والدہ شادی کر کے جب ہمارے گھر آئی تو میرے چچا کی عمر صرف 5 سال تھی۔ میری دادی اماں اور دادا ابو کا انتقال ہو چکا تھا۔ چنانچہ میری والدہ نے میرے چچا کو اپنے بچوں کی طرح پالا اور ان سے بہت محبت کرتی تھی، ان کو اپنے سگے بیٹے کی طرح چاہتی تھی۔ میرے چچا بھی میری والدہ کو اپنی سگی ماں کی طرح سمجھتے تھے، ان کی ہر بات مانتے۔ میرے والد اور والدہ نے میرے چچا کو پڑھایا لکھایا۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میرے چچا نے ملازمت ڈھونڈنا شروع کر دی۔ بہت تلاش پر انہیں پاکستان میں کوئی نوکری نہ ملی۔ میری والدہ صاحبہ کی
میرے والد صاحب کی کوشش پر آخر کار ان کی دبئی میں ملازمت لگ گئی۔ وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن والد صاحب ان کا بہترین مستقبل بنانا چاہتے تھے۔ چنانچہ میرے والد صاحب کے اصرار پہ چچا جان ہمیں روتا چھوڑ کر دبئی چلے گئے اور دبئی میں ہی مقیم ہو گئے۔ میری والدہ انہیں بہت یاد کیا کرتی تھی، ان سے اپنے سگے بیٹے کی طرح محبت کرتی تھی، ہمیشہ ان کا انتظار کرتی رہتی تھی کہ وہ کب پاکستان آئیں گے۔ چنانچہ جب ان کے آنے کا وقت ہوا تو یہ خوشی میری والدہ کے لیے بہت بڑی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور میرے چچا کے آتے ہی اسی دن میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب میرے چچا پاکستان پہنچے اور میری والدہ کو اس حالت میں دیکھا تو بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے۔ وہ روتے جاتے اور کہتے کہ انہیں پہلے کیوں نہ بتایا کہ یہ سب ہو گیا ہے، اور ابھی وہ میری والدہ کی بیماری کے صدمے میں ہی تھے کہ ایک گھنٹے میں میری والدہ کا انتقال بھی ہو گیا، جو ہم سب کے لیے ایک ایسا موقع تھا کہ کسی کو صبر نہیں آ رہا تھا۔ سب سے بری حالت میرے چچا کی تھی، جو 9 سال بعد واپس آئے اور آتے ہی انہیں اس غم سے دوچار ہونا پڑا اور میری والدہ کی چارپائی سے لپٹ کر روتے رہے۔ میرے چچا کے دماغ پر میری والدہ کی وفات کا گہرا صدمہ پہنچا، جن سے ملنے کے لیے وہ پچھلے 9 سال سے تڑپ رہے تھے۔ جب ان سے ملنے کا وقت آیا تو میری والدہ اس فانی دنیا سے رخصت کر گئیں۔ اس دوران میرے والد صاحب نے میری والدہ کے دفن کرنے کے لیے کئی کوششیں کی، لیکن میرے چچا کی غمناک حالت کی وجہ سے ان کی تدفین کا عمل مشکل ہوا۔ چچا میری والدہ کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ میرے والد صاحب میری والدہ کو دفن کرنا چاہ رہے تھے، لیکن میرے چچا کے غم کی یہ حالت تھی کہ وہ میری اماں کو دفن نہیں کرنے دے رہے تھے۔ میرے والد صاحب اور رشتہ داروں کے اصرار پہ میرے چچا راضی ہوئے اور یہ شرط رکھی کہ میری ماں جیسی بھابھی کو میرے گھر کے صحن میں دفن کیا جائے۔ ان کا غم اور دل توڑنے والا منظر دیکھ کر سارے اس بات پر راضی ہو گئے۔ ہمارا گھر کافی وسیع تھا، لیکن اس کا صحن تھوڑا دور تھا۔ اسے پورا کرنے کے لیے ہم نے خاندانی صحن کو تیار کیا، جو میری والدہ کے دفن کے لیے مناسب ثابت ہوا۔ اس عمل کے رمزے میں ہم نے مختلف آئینی رسوم و رواج کا خیال رکھا۔ میری والدہ کو برابر عزت دی گئی اور ان کے ساتھ ساتھ وہاں موجود تمام لوگوں کو احساس دلایا گیا کہ ہم میں سے ایک خاندانی اور محبت بڑی جگہ پر اکٹھا کرنے کی توانائی ہے، اور گھر کے اس صحن میں میری والدہ کو دفن کر دیا گیا۔ میرے چچا کی غمگینی کو دیکھ کے میں ان کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ ان کی حالت نے میرے لیے یہ بات سمجھنا زیادہ آسان بنا دی کہ کبھی کبھی خدمت کرنا اور اپنے عزیز کو قبر کی طرف پہنچانا پیار اور قربانی کی علامت ہوتا ہے۔ ہم یقینی طور پر روزانہ والدہ کی قبر پر دعا کرتے اور فاتحہ خوانی کرتے رہتے تھے۔ یہ عمل ہمارے لیے انتہائی اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ یہ ہمارے قدموں کو قائم رکھتا تھا اور میری والدہ کی روح کو آرام دیتا تھا۔ لیکن اکثر مجھے ان کی قبر کی اونچائی کم لگتی تو کبھی ان کی قبر کے کسی حصے پر مٹی پچھلے دن سے کم ہوتی، لیکن میں ان کی باتوں پر اتنا دھیان نہ دیتی، کیونکہ میں تو اپنے ہی غم میں نڈال تھی۔ میں تو بس اس قبر پہ امی کے اصال کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی۔ یہ عبادت کا عمل ہمارے دلوں کو پر امید اور شفقت کی سمت میں موڑتا تھا۔ زندگی کے سفر میں ہمیں کبھی کبھار غیر متنظم واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ہماری زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ایک عجیب واقعہ میری زندگی میں واقع ہوا جب میں اس خواب میں ایک بڑی حقیقت تک پہنچی۔ مجھے کئی روز سے وہ خواب پریشان کر رہا تھا، لیکن ان خوابوں میں بات واضح نہ ہوتی، بلکہ کوئی اشارہ موجود ہوتا۔ لیکن اس ایک رات گہری نیند میں سوتے ہوئے میرے خوابوں کی دنیا میں ایک ناگہانی سرگرمی پیدا ہوئی۔ میری پیاری والدہ محترمہ خواب میں آئیں اور مجھے ایک اہم خبر سنائی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے چچا مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، مجھے اس حالت سے نکالو۔ یہ بات سننے کے بعد میرے دل میں ڈر اور پریشانی کی لہر اٹھ گئی۔ سبحان اللہ، خوابوں کا دیکھنا معمولی طور پہ ایسا تاثر نہیں کرتا، لیکن یہ خواب میرے دل کو دہشت زدہ کر گیا۔ میں فوراً اٹھی، وضو کیا، تلاوت قرآن پاک کی اور اللہ سے والدہ کی قبر میں حفاظت کی دعا کی۔ مجھے دل کی تسلی حاصل ہوئی اور میں نے امید کی کہ شاید یہ خواب صرف ایک خواب ہو، مگر صبح ہوتے ہوتے بھی میری دلیل نہیں بن سکی۔ پورا دن گھبراہٹ اور پریشانی میری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ میرے والد صاحب عادی کام پر گئے تھے اور میں انہیں خواب کے بارے میں بتانے کا سوچتی رہی، مگر میرا دل اتنا خوف زدہ تھا کہ والد صاحب کے کام سے واپس آنے پر بھی میں انہیں خواب کے بارے میں بتا نہ سکی۔
دوسری رات جب میں سوئی تو اس رات میری والدہ دوبارہ سے میرے خواب میں آئی اور سختی سے مجھے کہا کہ مجھے فوراً یہاں سے نکالو۔ اب میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ اب مزید میں اس بات کو اپنے اندر دبا نہیں سکتی تھی اور فوراً والد صاحب کے پاس گئی، انہیں جگایا اور سارا واقعہ بتایا۔ میرے والد صاحب نے اندازہ لگایا کہ شاید قبر میں ان کی میت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ میرے والد صاحب فوراً اٹھے اور قبر کے پاس گئے اور قبر کی کھدائی شروع کی۔ جب میرے والد صاحب قبر کی کھدائی کر رہے تھے تو وہ قبر برابر نہ تھی۔ حالانکہ دن کے وقت ایسا نہ ہوتا تھا، لیکن اپنی پریشانی میں میرے والد نے اس بات پر زیادہ دھیان نہ دیا اور اپنے کام کو کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے والد صاحب نے قبر کی مٹی ہٹائی تو نیچے جو منظر ہم نے دیکھا تو ہمارے سروں پہ آسمان پھٹ گئے۔ وہاں میری والدہ کی میت کی بجائے میرے چچا لیٹے ہوئے تھے اور میری والدہ کی میت وہاں پر موجود نہ تھی۔ میرے والد کو دیکھ پہلے میرے چچا گھبرائے، پھر وہ پرسکون ہو گئے۔ میرے والد نے انہیں باہر نکالا اور قبر میں دیکھا تو ہمارے چچا نے اپنے کمرے سے ایک سرنگ قبر تک کھودی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ہم حیران و پریشان ہوئے اور ہمیں علم ہوا کہ اس سرنگ کے ذریعے وہ قبر میں داخل ہوتے تھے۔ میرے والد صاحب نے چچا سے اس امر کے بارے میں پوچھا کہ میری بیوی کی میت کہاں ہے۔ میرے چچا پہل تو بتانے سے گریز برتتے رہے، لیکن میرے والد صاحب کو بے پناہ غصہ دیکھ کے انہوں نے آخر حقیقت سے پردہ اٹھا دیا اور اس حقیقت کو جان کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہمیں اس گھر میں ہوتے ہوئے عمل کا علم کیسے نہ ہو سکا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی میت میرے کمرے میں ایک کونے میں ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا کہ میرے جن چچا سے میری والدہ اتنی محبت کرتی تھی، وہ چچا میری والدہ کی میت کی بے حرمتی کس طرح کر سکتے ہیں۔ اس وقت مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن میرے چچا نے کہا کہ مجھے ان کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ آخر بھابھی یہاں کیسے رہتی ہوں گی، وہ تو ہر وقت گھومتی پھرتی اور سب سے باتیں کرتی تھی، اب یوں سارا دن یہاں اکیلے کیسے گزارتی ہوں گی۔ اس لیے ان کی قبر میں رات کے وقت میں لیٹ جاتا ہوں، ان کا دیدار بھی کر لیتا ہوں اور ان کی جگہ اس اندھیری قبر میں لیٹ بھی جاتا ہوں۔ اس امر سے ان کی ایسی باتیں سن کے ہمیں جو سمجھ آ رہا تھا ہم سمجھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ میرے چچا کو میری والدہ کی وفات کا گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ میرے والد یہ سن کر اس طرح کا شکار آنے لگا۔ ہم نے اپنے غم میں اس بات پر دھیان ہی نہ دیا کہ میری والدہ کی موت نے ہمیں جذباتی نقصان پہنچایا ہے، لیکن میرے چچا کو ذہنی صدمہ بھی پہنچایا تھا، کیونکہ میت میں یہ بات بہت سے لوگوں کی طرف سے کان میں پڑی کہ میرے چچا کے آتے ہی میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ان کے آنے کی اطلاع ملتے ہی میری والدہ کی مرض میں اضافہ ہوا۔ ہم اس بات کو نہیں مانتے تھے کیونکہ ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن میرے چچا نے ان باتوں کو دل سے لگا لیا تھا اور اب وہ ایسی عجیب حرکتیں کر رہے تھے کہ اگر وہ ذہنی صدمے میں نہ ہوتے تو ہرگز نہ کرتے۔ میرے والد صاحب نے انہیں بڑا سمجھایا کہ بلا شبہ تمہاری ان سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن پھر بھی یہ کام غلط ہے، انہیں اس امر کی تکلیف پہنچتی ہے اور جو میں نے خواب دیکھے وہ بھی انہیں بتائے اور انہیں بتایا کہ وہ کس تکلیف کی حالت میں خواب میں آئیں۔ انہیں آئندہ ایسا کرنے سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا کہا کہ تمہاری یہ اس طرح محبت انہیں تکلیف دیتی ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں تکلیف پہنچے؟ یقیناً تم ایسا ہرگز نہیں چاہو گے۔ میرے چچا نے فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے اس امر کی معافی مانگی اور میرے والد صاحب کے کہنے پر میت کو بڑے قبرستان میں دفن کر دیا گیا، جہاں میرے چچا روز جاتے اور فاتح خوانی کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ پھر ایک شب والدہ محترمہ میرے خواب میں آئی اور میری طرف دیکھ کے مسکرایا اور شکرانے کے لہجے میں مجھے دیکھا۔ پھر بہت عرصے تک میرے چچا اپنے اس امر کی اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتے اور باقی تمام لوگوں سے بھی معافی مانگتے۔ تب انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی کہ ان کی محبت اپنی جگہ، لیکن مرنے کے بعد انہیں دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ایسے امر سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، چنانچہ ہمیں پتہ چلا کہ موت ایک حقیقت ہے جو ہر حال میں آنی ہی آنی ہے، جس کی جتنی زندگی لکھی ہوتی ہے وہ اتنی ہی جیتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے ہمارا کوئی کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، جب اس کی موت لکھی ہوگی تو وہ لازمی اس دنیا سے رخصت کرے گا، ہم لاکھ چاہیں لیکن ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ یہ دنیاوی محبت دنیا میں رہ جائے گی اور مرنے کے بعد اسے دعاؤں اور فاتحہ خوانی کی ضرورت ہوتی ہے۔
میرے چچا کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یوں قبر کی کھدائی ایک جائز عمل نہیں ہے، لہٰذا وہ باز آ گئے، لیکن یہ عمل اتنا آسان بھی نہ تھا، کیونکہ وہ عجیب سے صدمے سے دوچار ہو کے عجیب حرکتیں کرنے لگے تھے، اور انہیں واپس زندگی کی طرف لوٹنے اور اس صدمے کو جھیلنے میں کافی وقت لگا تھا، اور انہوں نے پھر مجھ سے اور میرے والد صاحب سے معافی بھی مانگی تھی، اور میرے والد نے معاف کیا۔ میرے چچا نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب ہمیں چھوڑ دبئی نہیں جائیں گے، اور وہ ان 9 سال میں اتنا جمع کر چکے تھے کہ یہاں ایک بزنس شروع کرتے ہیں، لہٰذا وہ یہی رہیں گے۔ اور پھر میری امی نے اپنی زندگی میں جن لڑکیوں کو میرے چچا کے رشتے کے لیے دیکھا تھا، انہی میں سے ایک لڑکی میری چچی بن گئی، اور وہ مجھے بالکل میری ماں کا پڑ تو لگتی تھی، جو مجھ سے اپنی اولاد جیسی محبت کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری والدہ واپس آ گئی ہوں۔ میری والدہ کی موت کا صدمہ تو میری زندگی سے کم نہ ہوا، لیکن گھر والوں کی کوششوں سے میں اپنی زندگی میں واپس نارمل ہونے لگی اور خوشیوں بھری زندگی گزارنے لگی۔ لیکن وہ ایک ماں جب اچانک اتنا کچھ ہوا، اب بھی مجھے یاد آتا ہے تو میں لرز کر رہ جاتی ہوں۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ میری والدہ اب اس دنیا فانی سے نہیں رہی، لیکن آخر ان کے لیے دعا کرنے کے علاوہ میں کیا کر سکتی تھی؟